नाज़रीन, अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ईद उल फितर से पहले और रमज़ानुल मुबारक के आखिर में एक माली इबादत का अहतमाम किया है। मेरी मुराद ज़कातुल फ़ितर से है। ये माली इबादत, इसको कैसे अदा किया जाए, सुन्नत के मुताबिक तरीका क्या है। रमज़ान मुकम्मल होने पर ये सदका दिया जाता है और बहुत सारी कमी कोताही रह जाती है, बहुत सारी लगव बातें हो जाती हैं रोज़े की हालत में। तो उस कमी कोताही को दूर करने के लिए ये शरीयत ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया है कि उसको पूरा किया जाए। रमज़ान के शुरू में ही सदक़ातुल फ़ितर दे देते हैं, ये जायज़ नहीं है। ये आखिरी दिनों में 2-3 दिन पहले मैक्सिमम जो है वो देना बेहतर है। बाज़ इदारे एहतमाम करते हैं कि उसका अलग ही सिस्टम होता है, उसका उन्होंने बनाया हुआ सर्कल बनाया होता है। अब ये है कि जिसने अदा कर दिया उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, यानी अब ये ज़िम्मेदारी उसके कंधे पर है जिसको दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़े की हालत में हर रोज़ेदार की ये कोशिश होती है कि वो ऐसी तमाम गलतियों और कोताहियों से अपने आप को बचाए कि जिससे रोज़े की सवाब और उसकी रूह में फ़र्क ना आए। लेकिन बतकाज़ाए बशरियत अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि इंसान के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता है या कोई ऐसा काम उसे सरज़द हो जाता है जिससे रोज़े की रूह मुतासर होती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारे लिए ईद उल फितर से पहले और रमज़ानुल मुबारक के आखिर में एक माली इबादत का अहतमाम किया है कि जिससे ना सिर्फ हमारे रोज़े गलतियों और लग़ज़िशों से पाक हो जाते हैं, बल्कि फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी हो जाता है। जी नाज़रीन, मेरी मुराद सदक़ातुल फ़ितर से है। नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम का मौज़ू भी सदक़ातुल फ़ितर है। हम आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये माली इबादत, इसको कैसे अदा किया जाए और इसका सुन्नत के मुताबिक तरीका क्या है। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है अपने मौजूद मेहमान को। मैं मौजू की तरफ जाने से पहले एक मुख्तसर तारुफ उनका करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद सईद फ़ारूकी साहब। आप इल्म व आगही के इदारे से गुज़िश्ता 20 साल से मुंसलिक हैं। मीडिया की एक मरूफ शख्सियत के होते हुए आपकी आम दुनियावी और दीनी अमूर पर गहरी निगाह है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। सही साहब, ये फरमाइए कि सदक़ातुल फ़ितर है क्या? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सैल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये फ़ितर इफ़्तार से है। ईद उल फ़ितर और फ़ितर लफ्ज़ इफ़्तार से है कि जब रोज़े हम इफ़्तार कर लेते हैं, मतलब मुकम्मल कर लेते हैं। तो रमज़ान मुकम्मल होने पर ये सदका दिया जाता है और उसका मकसद भी ये, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा है कि बहुत सारी कमी कोताही रह जाती है, बहुत सारी लगव बातें हो जाती हैं। रोज़े की हालत में बंदे का पूरा ध्यान नहीं रहता। तो उस कमी कोताही को दूर करने के लिए ये शरीयत ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया है कि उसको पूरा किया जाए और ये सदका जो है वो निकाला जाए। अच्छा, सही साहब, ये फरमाइए कि ये फ़र्ज़ है या जी, वाजिब टाइप? ये तकरीबन तमाम के नज़दीक तकरीबन ये फ़र्ज़ है। तो ये ज़रूर निकालना चाहिए और ये इसकी कमी कोताही, जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि उस कमी कोताही को दूर करने के लिए ज़रूरी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते थे, सहाबा निकालते थे और ये हर एक को निकालना चाहिए, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है उस पर। और जो कफ़ील है घर का, जो सरबराह है, कफ़ालत करने वाला है, उसकी ज़िम्मेदारी है वो सब की तरफ से वो दे। अगर वो किसी ऐसी जगह पे है कि वो कफ़ालत उसकी अंडर और भी लोग हैं, तो उन सब की तरफ से भी वो उसकी अदायगी करे और ये लाजमी है। और रमज़ान मुकम्मल होने तक, यानी शवाल का चाँद जिस रात आएगा, उस सूरज गुरूब होने तक जितने उसके ज़ेर कफ़ालत हैं उनकी तरफ से वो सदका ज़रूर अदा करेगा। अगर उससे पहले कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी तरफ से भी अदा करना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर कोई आता है, घर में मेहमान आता है, तो उस पर वो नहीं है। उससे पहले मेहमान भी हैं आपके पास, कोई इस तरह का है तो उसको ज़रूर देना चाहिए। अच्छा सही साहब, एक चीज़ सुनाइएगा। आपने कहा है कि ज़ेर किफ़ालत, अब ज़ेर किफ़ालत में सिर्फ उसके अपने बच्चे ही आते हैं या जो घर के मुलाजमीन हो गए, इसका कैसे तयन करेंगे? उसमें मुलाजमीन में ये है कि अगर तो मुलाजमीन उसके 24 घंटे के हैं, बाज़ घरों में मुस्तकिल वो घर में ही रहते हैं, ठीक है, उनमें सारा कुछ, उन्हें खाना भी उधर ही है, रहना भी उधर ही है, उनके सारा कुछ, तो उनके ज़रूर अदा करने चाहिए। अगर कोई जुज़ वक्ती मुलाज़म है आपका, या आप किसी महकमे के सरबराह हैं, तो उसमें थोड़ी देर के लिए, कोई 4 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए मुलाज़म है, तो उसकी तरफ से नहीं है।
لیکن جو آپ کے مکمل زیر کفالت ہے اور پاس ہی رہتا ہے آپ کے پاس، جو کل وقتی ہے، تو اس کی ادائیگی آپ کرنی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جس طرح غلام ہوتے تھے اس وقت تو وہ پاس ہی رہتے تھے، تو اب غلاموں والا سسٹم تو نہیں ہے، ہاں اب تو پیڈ سرونٹس ہیں، یعنی کہ جو تنخواہ کے اوپر ہیں۔ جی جی، تو وہ ان کی طرف سے بھی ادا کرنے چاہیے، ان کی طرف سے بھی ادا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا فاروقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کون ادا کرے گا، یعنی کہ اس کا کس طرح تعین کیا جائے گا؟ جس طرح زکوٰۃ میں تو ایک نصاب ہے نا کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، صدقۃ الفطر کا کیسے تعین کیا جائے گا کہ اس شخص کو دینا لازم ہے اور یہ ریسیو کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ کہا گیا نا کہ شریعت میں کہ یہ مساکین کا کھانا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مسکین اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیادی ضرورت ہے وہ زیادہ ہوں، اس کی انکم کم ہو، بنیادی ضروریات، یہ نہیں کہ اس نے اپنے اوپر بہت ساری ضروریات لاگو کر رکھی ہیں۔ جو انسانی فطرت کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ضروریات زیادہ ہیں اور اس کی انکم کم ہے تو وہ مسکین ہے۔ اور اسی طریقے سے بعد نے اس کی منیمم یہ بھی کی ہوئی ہے کہ جس کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو بہرحال مسکین وہی ہے، جنرل اس کو یہی کہہ لیں کہ جس کے پاس اخراجات بہت زیادہ ہیں، بنیادی جو بہت ضروری ہے انسان کی زندگی کے، اور اس کی انکم کم ہے، تو اس کو یہ دینا چاہیے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعین آدمی نے خود کرنا ہے کہ میں یہ ریسیو کر سکتا ہوں کہ مجھے دینا چاہیے، اپنی کوشش کر کے اس کو دینا چاہیے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں نا، سب سے پہلے حق رشتہ داروں کا ہے، ان کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے نا اصل میں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، پورا مہینہ ہمارا گزر گیا ہے، ہم نے روزے رکھے، ہم نے بہت سارے صدقہ خیرات کیا ہے، جو جتنی بھی نیکیاں کی ہیں یہ اس کے لیے ایک شکر گزاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمی کوتاہی رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مساکین سے اچھا سلوک کرنے کی ایک پریکٹس بھی ہے، کیونکہ رمضان ایک پریکٹیکل آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے۔ اور یہ بھی فیاضی کی بھی ایک ٹریننگ ہے کہ آپ نے دینا ہے، یعنی رمضان میں پہلے بھی اگر آپ نے خرچ کیا تو آپ نے اس وقت میں آخری وقت بھی آپ نے دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، یعنی کہ اگر لوگ جن کے پاس وہ جنس ہے، اناج ہے، وہ اپنا اناج میں سے غریبوں کو حصہ دے، یعنی وہ بھی تھوڑا اوپر آ جائیں اور وہ اپنی خوشیاں جو ہے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ یعنی کہ جو عید الفطر جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشی کا موقع ہے، اس کے اوپر سب کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ ہو، یہ نہ ہو کہ کچھ گھرانے جو ہے نا وہ کھانے کی وجہ سے وہ خوشی ان کے چہروں پہ نہ آ سکے، تو یہ ان کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ایک بڑا شریعت نے اچھا بہانہ اور طریقہ اختیار کیا ہے۔ اچھا صحیح صاحب یہ فرمائیے گا کہ صدقۃ الفطر اس کی مقدار کیا چیز دی جائے، یہ نقدی ہے یا کوئی کھانے پینے کی چیز؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس کی جنس سے ہی دیتے تھے، یعنی کہ اس کو عمومی طور پہ جتنی بھی چیزیں کھجور، جو اور گندم اور اس طرح کے وہاں پہ جتنی چیزیں پنیر وغیرہ وہاں کی وہ خوراک تھی۔ تو جس علاقے کے جو مثلاً بعض علاقوں میں صرف چاول کھائے جاتے ہیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، اور بہت ساری جگہیں ہیں، بعض علاقوں میں کھجور زیادہ خوراک کے طور پہ لی جاتی ہے، ہمارے ہاں زیادہ گندم استعمال ہوتی ہے۔ تو جو خوراک زیادہ آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں سے ہی آپ نے وہ نکالنا ہے، ایک سا۔ یہ تقریباً وزن مختلف اس کی پیمائشیں کی گئی ہیں، کسی نے گرامج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی 2400، کوئی 2600، کوئی 2700 اس کے قریب قریب۔ بہرحال یہ ایک سا اس کی وہ مقدار ہے، سا کے وزن میں اب فرق ہے، تو تقریباً جو ایک بنتا ہے وہ 3.25 کلو کے قریب بنتا ہے۔ تو یعنی اگر آپ یہ بھی کہہ لیں کہ 2.25 سے یا 3 کی طرف چلے جائیں احتیاط، وہ احتیاطاً اگر آپ زیادہ دے دیں تو زیادہ ہی دینا چاہیے، لیکن اس کی مقدار تقریباً 2.25 سے، بعض 3 بھی کہتے ہیں، بعض 2.5 بھی کہتے ہیں، تو تقریباً 2.25 اعتدال میں ہے۔ اور اگر آپ زیادہ دیں، دیتے وقت آپ زیادہ ہی دیں، تو اس کی گندم کی آپ یا آٹے کی کاست نکال لیں، وہ تقریباً میرے خیال 100 روپے کے قریب ہے۔ اور یہ اصول رکھیں کہ شریعت ہر بار آپ اس کی کاست جو ہے نا اسی حساب سے نکال لیں جو چل رہی ہے، یہ وزن یہ ہے، اس وزن میں جتنی آپ کی کاست بنتی ہے وہ پر ہیڈ آپ اس کی ادائیگی کر دیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنس ہی دیتے تھے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو غلہ ہے، اناج ہے، وہی آپ دیں، یہ صحابہ کا معمول زیادہ تھا۔ لیکن علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، کیونکہ دیہاتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اجناس ہوتی ہیں،
لیکن شہری لوگوں کے پاس ہوتے نہیں، انہوں نے خود خرید کر لانی ہوتی ہے، بعض کے پاس وہ جمع نہیں ہوتی، تو وہ پیسے دے سکتے ہیں اسی کے حساب سے، پیسے میں کنورٹ کر کے دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں سے آپ کی وضاحت چاہوں گا کہ کیا اس میں جس طرح آپ نے کہا گندم کا پیسے صرف 100 یا اس کے قریب پیسے بنیں گے، لیکن دیکھیں کھجور ہے، کشمش ہے یا پنیر، یا اور اگر آپ دیگر اجناس کو دیکھیں ان کی رقم کا گندم کے مقابلے میں بہت فرق ہے۔ کیا آدمی کی مالی حیثیت کی وجہ سے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ لازماً وہ چیز دے جو کہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، یا کہ وہ لازماً تو نہیں ہے، وہ کوئی بھی چیز اگر ادا کرے گا نا تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کی ثوابدید ہے کہ جو ہے نا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو اپنی طرف سے وہ ایک نفلی عبادت کرنا چاہ رہا ہے، زیادہ دینا چاہ رہا ہے، اس کی حیثیت ہے تو وہ زیادہ ہی دے۔ اب یہ شریعت میں مختلف چیزیں جو موجود ہیں یہ اسی کے لیے کہ جو صاحب حیثیت ہے ان کو زیادہ دینا چاہیے، اسی بہانے سے دوسروں کی ہیلپ زیادہ ہو جاتی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، میننگ فل یعنی ہیلپ ہو جائے گی، یعنی کہ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے یہ لازم نہیں، یعنی کہ اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی، اسے وہ بری ذمہ ہو جائے گا گندم دینے سے یا آٹا دینے سے ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہت اچھی بات ہے، بہت یہ نیکی والا کام ہے کہ آپ اس سے زیادہ دیں، یعنی جو چیز نصاب جس کا ذرا مہنگا ہے وہ دیں۔ اچھا فاروقی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عید سے 1-2 دن پہلے، تو آپ ہمارے سامعین کے لیے یہ بتائیے کہ کم از کم حد اس کی کیا ہے کہ کب سے دیا جا سکتا ہے، اور آخری حد کیا ہے؟ ہاں جی، جس طرح کہ یہ لفظ خود بتا رہا ہے، فطر افطار سے ہے، رمضان مکمل ہونے پر جیسے آپ کو شوال کا چاند نظر آتا ہے یہ فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی کا وقت ہے، یعنی کہ شوال کی شام سے لے کر اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کا اس کا اول اور جو سب سے افضل وقت ہے یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو جواز ہے، جس میں جائز ہو سکتا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ آثار ملتے ہیں 2-3 دن سے پہلے، 2-3 دن پہلے ادا کرنے کے بھی جواز موجود ہے۔ صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے کچھ سے ثابت ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے ادا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ اگرچہ اقوال موجود ہیں لیکن یہ جواز کا فتویٰ ہے، لیکن افضل وقت جو ہے وہ وہی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہاں بھی ایک اتباع ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ عید الفطر میں آپ نے جو صدقۃ الفطر دینا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے تو وہ صدقۃ الفطر ہے، عید کی نماز کے بعد دیں گے تو وہ عام صدقہ بن جائے گا۔ لیکن عید الاضحیٰ پہ آپ نے وہاں قربانی بھی ایک صدقہ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک خرچی کرنا نا اللہ کے راستے میں، ایک قربانی کرنی ہے، تو وہ اگر نماز عید سے پہلے آپ کر دیں گے تو وہ عام صدقہ ہے، صحیح، یعنی حکم یہ ہے شریعت کی اتباع۔ اور اگر بعد میں کریں گے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کریں گے تو وہ اتباع، وہ قربانی ہے۔ یعنی یہ نماز کا کتنا فرق ہے، یہاں حکم پہلے ہے، وہاں حکم بعد میں ہے، تو یہ اس سے پہلے ہاں لیکن ہمارے ہاں یہ اکثر سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے شروع میں ہی صدقۃ الفطر دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ آخری دنوں میں 2-3 دن پہلے میکسیمم جو ہے وہ دینا بہتر ہے، یعنی کہ جائز ہے، اور اس سے زیادہ کی وہ لمٹ نہیں کراس کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں صدقۃ الفطر، اب جس طرح شہری علاقوں میں ہوتا ہے کہ اکثر دینے کے لیے بعض اوقات وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کوئی قریب، تو اگر کسی ادارے کو دے دیا جائے یا کہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے، تقسیم بعد میں ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ ایسی کیونکہ یہ ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ملا آپ کو جس کو دینا ہے، تو آپ وہ نکال کر الگ کر دیں، یعنی کہ اگر آپ ذاتی طور پر ہیں تو وہ نکال کر الگ کر دیں کہ یہ وہ حصہ ہے، عید کی نماز کے بعد آپ پکڑا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، بعد میں آپ اس کو کریں۔ دوسرا یہ بہت اچھی بات کیا کہ جن لوگوں نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے آپ اس تنظیم کو دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسی تنظیم کو دینا چاہیے جو مساکین تک پہنچاتے ہیں، یہ حق مساکین کا ہے، عمارتوں کا نہیں ہے، کوئی ایسی بلڈنگ بنانے کا یا کسی ایسی چیز میں لگانے کا نہیں ہے، یہ مساکین کا حق۔ بہتر یہ ہے کہ یہ عید میں شریک کیا جائے ان کو، تو ایسے لوگ جو ایسا اہتمام کرتے ہیں اجتماعی، تو اکثر محلے کی مساجد میں یہ اہتمام موجود ہوتا ہے کہ وہ اب اکٹھا کر کے محلے میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو ان تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں۔
بالکل صحیح. اور ایک اس میں تھوڑا سا پوائنٹ میں اور بھی آپ کو لینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا جس علاقے میں جو لوگ دے رہے ہیں کیا اسی علاقے کے غربا تک رہنا چاہیے، رشتہ داروں تک رہنا چاہیے، یا کہیں بھی نکل سکتا ہے؟ نہیں، ادھر بھی دے سکتے ہیں، ادھر دیں زیادہ بہتر ہے. آپ اپنے قریب والے کو دیں گے زیادہ بہتر ہے، اپنے رشتہ دار کو دیں گے اس میں ڈبل اجر ہے. اور اگر وہاں نہیں ہے تو باہر بھی دے سکتے ہیں. یہ پابندی نہیں کہ باہر نہیں دے سکتے، آپ باہر بھی دے سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ قریبی ہمسایوں میں دیکھیں. آپ کا ہمسایہ بھوکا، اس کو پوچھا بھی نہیں آپ نے، دور آپ پہنچا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی پہلا حق جو جن ہمسایوں کا اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، ان کو دیکھیں آپ. ان میں جو آپ کے دوست و احباب میں ہیں ان کو میں دیکھیں کہ ان کو بھی آپ شریک کریں، کیونکہ ان کی نگاہیں ہوں گی. اور اس کو اس طریقے سے دیں نا کہ ان کی عزت بھی مجروح نہ ہو. صحیح. یہ بھی ایک خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح طریقے سے نا اس کو، کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ بہترین طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے. بھئی یہ آپ کی عیدی ہے، یعنی ہاں یہ نہیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں. یہ بتانا بعض لوگوں کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے. بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ اس کو چھپا کر دیں. آپ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میں صدقۃ الفطر نکال رہا ہوں، اگلے بندے کی عزت مجروح نہ پکڑتے ہوئے پھر بھی اس کی آنکھیں نہ جھک جائیں گی کہ میں صدقۃ الفطر لے رہا ہوں. حالات کے بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اپنے آپ تو آنرڈ فیل کریں. آپ ان کو عیدی کا گفٹ کر کے دیں، کسی کے طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو دینا چاہیے. اچھا صحیح صاحب، ایک آخری سوال یہ کہ اکثر آج کل مدارس اور مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ صدقہ، زکوٰۃ اور اس تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ بیچ میں بتایا ہے کہ اس کو یعنی عید کے لیے استعمال کیا جائے، جو ہمارے مساکین ہیں ان کے لیے. تو اس صورت میں جب یہ اکٹھی ایک جگہ پہ ساری چیز جا کے جمع ہو جائے گی اور پھر تعین نہیں رہے گا کہ یہ کس مد میں استعمال ہو رہا ہے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے جہاں جمع ہو رہا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کو الگ ہی رکھیں اور ان کو تک پہنچایا جائے. کیونکہ جب مکس ہو جاتا ہے وہ مناسب نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ ان کو الگ سے رکھ کے ان کو مساکین تک جو ہے نا فوراً پہنچایا جائے. لیکن بعض ادارے اہتمام کرتے ہیں کہ اس کا الگ ہی سسٹم ہوتا ہے، اس کا انہوں نے بنایا ہوا سرکل بنایا ہوتا ہے، تو اس میں اسی طریقے سے خرچ کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جس نے ادا کر دیا اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یعنی اب یہ ذمہ داری اس کے کندھے پر ہے جس کو دے دی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کی ادائیگی کرتا ہے. بہرحال یہ ادا ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں کمی کوتاہی جتنی بھی ہے اللہ رب العزت اس سے درگزر فرما دیتے ہیں. جی بہت شکریہ سعید صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ صدقۃ الفطر ایک اہم دینی فریضہ ہے جو کہ رمضان المبارک کے اختتام سے 1-2 دن پہلے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی فرضیت شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہوتی ہے، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا جانا لازم ہے، ورنہ یہ عام صدقہ ہوگا. ہمیں آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.